बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब 3-4 खबरें हैं शहर इक़्तिदार से और इक़्तिदार के ऐवानों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने काबीना के इजलास में जो खबर हमने लंदन से ब्रेक की इसके हवाले से क्या बात कही, और फिर जो हाथ सर पे थे शेख रशीद साहब कहते हैं कि इनके गले तक तो आ सकते हैं, कहीं और नहीं जा सकते। और फिर उन्होंने एक और आज बयान दिया कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, और सेनेट में शेख रशीद ने जो अपोजिशन पर तंज किया है। राय साहब, शेख साहब से शुरू कर लेते हैं। मेरा ख्याल है शेख साहब जब बोलते हैं तो ऑब्वियसली वो हवा में तीर नहीं चलाते। उनकी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिससे आने वाले दिनों की ऑब्वियसली हमें इंडिकेशंस चीज़ों की मिलती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान तब्दीली चाहते हैं लेकिन वो अभी तक ऐसा कर नहीं पाए और अगले 5-6 माह बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शेख साहब एकदम से ये क्यों बयानात दे रहे हैं? पहले बाजू वाली बात ये जो सर पे हाथ रखने वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर तो खैर नून लीग ने बड़ी इसको डिफेंड भी करते हुए नजर आए, और वो कहते हैं कि ये बातें क्यों की जा रही हैं, इनसे पूछा जाए ये हाथ क्या गिरेबानों तक जाएंगे जिन हाथों की तरफ इशारा था शेख साहब ने, जो इससे पहले भी दिया और अब भी कह रहे हैं? देखें, शेख रशीद के इस बयान के दो हिस्से थे और दूसरा हिस्सा ज़्यादा मानीखेज था। जब वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर पर है, तो उसका मतलब ये है कि फ़ौज बतौर इदारा एक मुंतखब हुकूमत के पीछे खड़ी है, जिसका इजहार खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कई मरतबा कर चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि फ़ौज चूँकि हुकूमत का एक मातहत इदारा है, एक ज़ैली इदारा है, तो एक इदारे के तौर पर वो मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट करता है, जिस तरह से दीगर हुकूमती इदारे या हुकूमत के ज़ैली इदारे हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। तो एक तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था। दूसरा जो उनके बयान का हिस्सा था कि अपोजिशन ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके सर पर हो। अब ये बड़ा मानीखेज था, और शेख रशीद ने ये बात क्यों कही, इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात ये हैं, जब वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपोजिशन चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट का सर उनके हाथ पर हो, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को, जिनको पाकिस्तान की सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट करती हैं, जिनको पता होता है कि रावलपिंडी में किसकी क्या नकलो हरकत है, कौन सा सियासतदान वहाँ चक्कर काट रहा है, कौन सा सियासतदान रावलपिंडी का मौसम चेक करने के लिए रावलपिंडी की मखसूस गलियों में घूम रहा है, तो ये सारी इतलात फिर वज़ीर दाखिला के पास तो होती हैं, और फिर वज़ीर दाखिला से होती हुई ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर भी पहुँच जाती हैं जी। तो शेख रशीद का इशारा असल में जो शहबाज शरीफ की सरगर्मियां हैं उनकी जानिब था, और हुकूमत के पास ये इतलात तो मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली का जो इजलास होता है उसमें शिरकत के लिए इस्लामाबाद आते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट वापस नहीं जाते लाहौर, बल्कि इस्लामाबाद से उनका रुख होता है अक्सर रावलपिंडी, और रावलपिंडी में कुछ ज़्यादा सियासी लोगों से भी उनकी मुलाकातें नहीं होती या राब्ते नहीं होते, बल्कि जो गैर सियासी लोग हैं, जो गैर सियासी हल्के हैं, जो अहम हल्के हैं, उनके साथ वो राब्ते करने की कोशिश करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक पैगाम पहुंचाया शेख रशीद ने कि हमें मालूम है कि इस वक्त अपोजिशन, यानी उनका इशारा ख़ास तौर पर नून लीग की जानिब था, कि वो क्या खेल खेल रही है और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने की कोशिश कर रही है। फिर उनका जो स्टेटमेंट था, एक रीसेंट स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ हलकों से शायद मुलाकातें कर रहे हैं या शायद उनके साथ मिल रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो उनका स्टेटमेंट था ये भी बड़ा मानीखेज है। उनसे मिलने से क्या मुराद है या उनसे राब्ते करने से क्या मुराद है, उनका जो लफ्ज़ है वो ज़ाहिर है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे फवाद चौधरी ने यह कहा था कि नून लीग के 4 लीडर्स कुछ लोगों से मिले, उनसे मिले, तो उनका इशारा भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था, आला अस्करी हुकाम की जानिब था, या अगर बहुत आसान अल्फाज में कहें तो शायद उनका इशारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब था। तो शेख रशीद जो पैगाम रसानी कर रहे हैं
اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. کچھ حلقے ان کو اسٹیبلشمنٹ کا غیر اعلانیہ ترجمان بھی کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی نبض پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے. دوسری جانب شیخ رشید چونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے بھی بہت قریب ہیں. پرائم منسٹر عمران خان ان کے ذریعے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میسیجنگ بھی کرتے ہیں, کچھ میسنجر بن جاتے ہیں. شیخ رشید پرائم منسٹر عمران خان کے ڈائریکٹ بھی ان کے میسیجز پہنچاتے ہیں ایز اے میسنجر, اور کبھی کبھار انڈائریکٹلی پیغامات جو ہیں وہ بیانات کے ذریعے بھی پہنچائے جاتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ جو اسی سٹیٹمنٹ کا حصہ تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس بیان کی تردید کرنے کے لیے کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے, تو تردید کرنے کا کس نے کہا ہوگا. اس کا اشارہ بھی ان کا اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہوگا کہ انہوں نے کہا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اس کی تردید نہیں کر رہا. یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ اس وقت کچھ افواہیں, کچھ اطلاعات جو پھیلائی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمارے سر سے اٹھ گیا ہے, یعنی اب اسٹیبلشمنٹ کوئی ہم سے ناراض ہو گئی ہے, یہ تاثر درست نہیں ہے اور میں اس تاثر کی کسی صورت تردید نہیں کروں گا. دوسرا جو شیخ رشید نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کی گردن تک تو پہنچ سکتا ہے اپوزیشن کی, لیکن ان کے سر پر نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہاتھ کیوں رکھے گی, اور کیا ایسی وجوہات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ ہم اپوزیشن کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یعنی یہ وہ اپوزیشن ہے کہ جس نے اس اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے خلاف ہر قسم کی سازش کی, اس فوج کو بدنام کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا, اس فوج کی قیادت کے اوپر الزامات لگائے, نام لے لے کر ان پر دھاندلی کروانے کے الزامات لگائے, انہیں دھمکیاں دیں, ان پر غداری کے مقدمے چلانے کی دھمکیاں دیں, اور یہاں تک کہ عالمی سطح پر بھی اس فوج کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور یہ سب کچھ آج سے صرف 2-3 ہفتے پہلے تک ہوتا رہا. تو 2-3 ہفتے تک پہلے تک جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ اپوزیشن نشانہ بناتی رہی, اب اسی اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہاتھ رکھے. تو جو شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کی گردن تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن ان کے سر پر نہیں آ سکتا, اس کی وجہ بیان وہ کر رہے تھے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ لندن سے جو بھی سٹیٹمنٹس جاری ہوتے رہے, جس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں, وہ ریاست مخالف ایکٹیویٹیز تھیں, وہ فوج مخالف ایکٹیویٹیز تھیں, کیونکہ میاں نواز شریف نے کوئی عمران خان کے خلاف سیاسی محاذ کھڑا نہیں کیا, تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سیاسی محاذ نہیں کھڑا کیا, بلکہ انہوں نے اصل میں پاک فوج کے خلاف محاذ کھڑا کیا تھا. ریاست مخالف عناصر پاکستان کے اندر بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملائے اور باہر بھی ریاست مخالف عناصر سے ملاقاتیں کر کے فوج کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس صورتحال میں تو اسٹیبلشمنٹ کو اصولاً تو بالکل بھی اپوزیشن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. جس قسم کے اقدامات کیے گئے پی ڈی ایم کی جانب سے, جس قسم کی باتیں کی گئیں, جس قسم کے نعرے لگائے گئے, جس قسم کے الزامات لگائے گئے, تو اس ریاست کی خاطر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن کے سر پر, جس طرح شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے, ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دینا چاہیے, سیاسی معاملے سے بالکل الگ تھلگ رہنا چاہیے. ان کے اپنے جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا جو چیلنج ہے وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آیا ہے. پھر بلوچستان میں جن تنظیموں کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ فوج ایک مرتبہ تو اس کی ویسے وضاحت کر بھی چکی ہے, لیکن بہت ہی بہتر یہ ہے کہ فوج ان معاملات سے مکمل طور پر ہی لا تعلق رہے, اور وزیر اعظم عمران خان جانیں یا اپوزیشن جانیں, یہ سیاستدان جو ہیں یہ جانیں, اور ایک منتخب حکومت کے پیچھے جس طریقے سے فوج کی یا دیگر اداروں کی سپورٹ ہوتی ہے, وہ ضروری سپورٹ نظام کو چلانے کے لیے جاری رہنی چاہیے. راج صاحب یہ تو بالکل ٹھیک ہے جو ہمیں اشارے ملے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سے, اور جو آپ کی اسیسمنٹ ہے بالکل آپ نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال دی. لیکن راج صاحب کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو ملک کے اندر تبدیلی کی بات کرتی ہیں, لیکن اس طرح نہیں جو وہ تبدیلی جو عمران خان کہتے ہیں, تبدیلی وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی سرکار کی جائے.
نظام کو گرا دو. لیکن نون لیگ بھی پچھلے کچھ عرصوں میں پیچھے ہٹی ہے. کچھ میں ان کے لیڈرز کی گفتگو سن رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ نظام غیر کوئی جمہوری طریقہ کار اپنایا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے. ان ہاؤس تبدیلی کی طرف اشارہ تھا. لیکن اب یہ جو آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایاز صادق صاحب کا دعویٰ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری بھی چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن کروائے جائیں, الیکشن ہونے چاہیے, اور انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے. اچھا, کیا کہا کہ اس پارلیمنٹ میں جو بھی حکومت بنائے گا وہ اپنے آپ کو خراب کرے گا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے مسائل کو ایک جماعت حل نہیں کر سکتی, سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. رابطے ایم کیو ایم کے تینوں دھڑوں جی ڈی اے اور باب پارٹی سے بھی ہیں, یہ ایاز صادق نے دعویٰ کیا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے سوال پر ان کا کیا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی تیاری کر لی گئی ہے, اب اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا یہ تحریک پیش کب کرنی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارکان کی حیران کن تعداد ہمارے ساتھ ہے. وہ ارکان کہتے ہیں کہ الیکشن آزاد لڑیں گے مگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے. یہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے, الائنمنٹ کی جا رہی ہے, پوزیشننگ کی جا رہی ہے, مورچہ زن ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جہاں تک ایاز صادق صاحب کا دعویٰ ہے, دعوے تو سر کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک چیز رائے صاحب اس کے بعد یہ ضرور ہوئی کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیل, لیکن وہ بھی اب پیچھے ہٹتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں جو ان کا دعویٰ ہے, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان حالات کے اندر جب مشکل سچویشن ہے یا حکومت کو نہیں سنبھالا جا سکتا, اور خصوصاً یا پھر ایسا کوئی جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بھائی اگر جو کیسز کا حال یہی رہا, مزید کیسز بڑھتے رہے, تو ہم کیا کریں گے, ایک الیکشن کروائیں گے, اس حکومت کو گھر بھیجیں, نئی سیٹنگ ہوگی, نئے معاملات ہوں گے, اور پھر نئے طریقے سے چلائے جا سکے. یہ پولیٹیکلی نئی الائنمنٹ کی جو رائے صاحب بات کر رہے ہیں اپنے کیسز کے حوالے سے کر رہے ہیں, ان کو راستہ صرف نئے الیکشن نظر آ رہا ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کو گھر جانا چاہیے؟ دیکھیں, آصف علی زرداری کے متعلق جو جملہ بولا ایاز صادق نے, بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں. آصف علی زرداری بھی چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں, اصل فکرہ انہوں نے یہ بولا. تو یہ پہلے دن سے ہی چاہتے ہیں, یعنی کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. آصف علی زرداری تو یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ وہ دوبارہ سے ملک کے صدر بن جائیں, اور وہ تباہی جو پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کا مقدر بنی تھی, وہ تباہی دوبارہ ہمارا مقدر بن جائے. پھر انٹرنیشنل لیول پر اسی طرح کی ہیڈ لائنز لگیں کہ آصف علی زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے کے بعد آپ کو اپنا ہاتھ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاتھ رہ گیا واپس یا نہیں رہ گیا. اور جس طرح کی معیشت کی صورتحال تھی, جس طرح سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال تھی, جس طرح سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال تھی, جس طرح سے گرڈ سٹیشنز پر حملے ہو رہے تھے, تو کیا آصف علی زرداری تو چاہتے ہوں گے کہ میں دوبارہ سے صدر بن جاؤں. اور راجہ پرویز اشرف, جن کا نام ڈل گیا تھا راجہ رینٹل, اور اے این پی ان کی اتحادی تھی کے پی میں, اور ان کا نام تھا ایزی لوڈ. یعنی اس قدر کرپشن تھی کہ اے این پی کو ایزی لوڈ کے نام سے پکارا جاتا تھا کے پی میں. تو کیا آصف علی زرداری کا وہ دور واپس آنا چاہیے؟ میاں نواز شریف بھی ظاہر ہے یہی چاہتے تھے ڈے ون سے, جب تحریک انصاف کی حکومت بن گئی کہ الیکشن نیا ہونا چاہیے. پوری اپوزیشن یہ چاہتی تھی, پی ڈی ایم کی پوری تحریک اسی بنیاد پر کھڑی ہوئی. تو یہ خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, خواہشات کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن نیا الیکشن ہوگا کیسے؟ یعنی نیا الیکشن کس طریقے سے ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے پاس کتنی نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں اور بلوچستان اسمبلی میں, جس کی بنیاد پر آصف علی زرداری اتنی معصومانہ قسم کی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نیا الیکشن ہو, وہ چاہتے ہیں. اچھا, ایک تو نیا الیکشن ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت گرے. اب حکومت کیسے گرے گی؟ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام نہیں گرانا چاہتے, یہ بات نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. یہ ہر صورت, ہر غیر آئینی غیر قانونی حربے کے ذریعے بھی یہ حکومت گرانا چاہتے تھے, ان کا بس نہیں چلا. یہ آپ دیکھ لیں کہ جب لانگ مارچ انہوں نے پلان کیا تھا, تو لانگ مارچ کا اصل جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ ریڈ زون میں جائیں گے, ریڈ زون میں توڑ پھوڑ کریں گے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی کی ذیلی تنظیم جو ہے انصار الاسلام, اس کو پورے ٹاسک دے دیے گئے تھے, اس نے ٹریننگ کر لی تھی, وہ پہلے بھی تربیت یافتہ ہے,
انہوں نے کنٹینرز وہاں سے اڑا کے رکھ دینے تھے، اور ان کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہوتا تو انہوں نے اس کو ایک مذہبی مسئلہ بنا لینا تھا، مذہبی معاملہ بنا لینا تھا کہ جے یو آئی کے مدارس کے بچوں پر یا مذہبی جو کارکن ہیں ان کے اوپر تشدد ہو گیا۔ تو یہ تو وہ غیر آئینی طریقہ اپنانے کے لیے تلملا رہے تھے، اور ابھی بھی جو شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے کی، یہ کوئی آئینی طریقہ ہے؟ اس کو تو پاکستان کی سیاست میں چور راستہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے آپ کسی حکومت کو گرانے کی سازش کریں، تو یہ بھی کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، ایاز صادق صاحب لگتا ہے کوئی اخبار نہیں پڑھتے، شاید ٹی وی چینل نہیں دیکھتے، شاید اپنی پارٹی کی میٹنگز اٹینڈ نہیں کرتے، شاید اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے جو بیانات ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، ہمارے پاس فگر پورا نہیں ہے قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی، ورنہ ہم تحریک عدم اعتماد پہلے ہی لا چکے ہوتے۔ شاہد خاقان عباسی جو مریم نواز کے بہت قریب ہیں، میاں نواز شریف کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ، اور رانا ثناء اللہ تو ان سے 2 ہاتھ آگے چلے گئے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک ویب کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو بار بار جو تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں یہ محض پوائنٹ سکورنگ ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ بلاول بھٹو محض پوائنٹ سکورنگ کے لیے تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس نہ تو پنجاب میں عددی برتری ہے، نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ آگے نظر آ رہی ہے، نہ ہمارے پاس وفاق میں ہے، ورنہ ہم سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد کا آپشن استعمال کرتے۔ تو خود رانا ثناء اللہ ایک دن پہلے 24 آور، صرف 24 گھنٹے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمارے پاس فگر پورا نہیں ہے، ورنہ ہم تحریک عدم اعتماد لا چکے ہوتے۔ اور بلاول بھٹو بار بار تحریک عدم اعتماد کی بات اس لیے کرتے ہیں، پہلے بھی اس لیے کرتے تھے کہ انہیں پارلیمنٹ سے استعفے نہ دینے پڑیں، کیونکہ پارلیمنٹ سے استعفے جب پی ڈی ایم ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ دیں تو ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں۔ اور تحریک عدم اعتماد کے متعلق مسلم لیگ نون کو معلوم تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد جب آئے گی تو اس سے عمران خان زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، تو اس کے بعد تو پھر پی ڈی ایم کی تحریک کا سارا مقصد ہی جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو ان کے پاس ہاشمی صاحب کسی قسم کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ جو ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا مائنس عمران خان فارمولہ، وہ فارمولے کا غبارہ مکمل طور پر پھٹ چکا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں عمران خان کو ہٹائیں گے، تحریک انصاف کا کوئی اور رہنما وزیر اعظم کے طور پر لائیں گے، 6 مہینے میں وہ الیکشن کرائے گا۔ تو یہ جو خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، وہ خیالی پلاؤ 4 سال سے پک رہا ہے، تو آخری سال میں حکومت داخل ہو گئی ہے، اگلے سال الیکشن ہونا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خیالی پلاؤ پکاتے رہیں گے۔ ابھی ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اب ہم نے جو مارچ کا اعلان کیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اس مارچ کے ذریعے حکومت کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جب ہم خالی ہاتھ لوٹیں گے تو اس وقت ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس مارچ کے ذریعے حکومت گرائیں گے، تو اس مارچ کے ذریعے تو حکومت گرنے والی نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ پھر لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ پہلے بھی ہم نے آر یا پار کے نعرے لگائے تھے، پہلے بھی کہا تھا 2021 کا سورج یہ حکومت نہیں دیکھے گی، اب تو یہ مارچ بھی ناکام ہو گیا ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ اس سے پہلے فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ نئے الیکشن کا اب کوئی ماحول نہیں بن سکتا، اس لیے ہم نے پارلیمنٹ میں رہنے کا فیصلہ کیا اور پارلیمنٹ کے اندر جنگ لڑیں گے۔ تو ان کو بار بار اپنے ہی موقف سے یو ٹرن لینا پڑتا ہے، بار بار ان کی پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، وہی گھسا پٹا جملہ کہ تجاویز تیار کریں گے، سربراہی اجلاس میں تجاویز پر غور ہوگا، پھر وہ سربراہی اجلاس جو پینڈنگ ہو جاتا ہے اور عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طے ہو گیا کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، کسی نئے نظام کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، اور صرف یہ بحث، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سٹے الائیو، آپ کسان ریلی نکال کر الائیو رہیں، زندہ رہیں سسٹم کے اندر، آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر اگل کر سٹے الائیو رہیں، آپ ٹیلی ویژن پروگرامز میں جا کر کنٹروورشل گفتگو کرتے رہیں تو پھر آپ زندہ رہیں گے، جو سینٹر آف اٹینشن بنی رہتی ہیں چیزیں۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح زندہ رہنا ہے، بیانیے کو چلانا ہے، کیسز سے عدالتوں میں نہیں لڑ سکتے، لیکن پاکستان کی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں، اور پیچھے جو تصویر ہوگی وہ ہمارے سیاستدانوں کی ہوگی۔
دیکھیں مقصد یہ بھی ہے کہ میڈیا میں سپیس لینا، مقصد یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، کیونکہ ایک دیکھیں اتنی بڑی اپوزیشن ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن، ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں شہباز شریف، ایک شہباز شریف کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ مریم نواز دیتی ہیں اس کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے، ایک بلاول بھٹو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے، زرداری صاحب سٹیٹمنٹ دیں ان کی سٹیٹمنٹ ہیڈ لائن بن جاتی ہے، پھر ظاہر ہے اے این پی ہے، قوم پریس جماتے ہیں، فضل الرحمان پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک گھنٹہ وہ پریس کانفرنس لائیو کٹ رہتی ہے تمام چینلز کے اوپر، اور پرائم منسٹر عمران خان جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کی ایک ہیڈ لائن بنتی ہے، تو اپوزیشن کی کتنی ہیڈ لائنز بنتی ہیں؟ 5، حکومت کی ہیڈ لائن بنتی ہے 1، تو اس سے پھر ان کا نیریٹو آگے بڑھتا ہے، یعنی یہ جو بار بار اس طرح کا ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی، حکومت کی پرفارمنس بہت بری ہے، حالانکہ اب جو نئے فگر آئے ہیں آپ کی معاشی گروتھ کے وہ تو ایکسیلنٹ ہیں، وہ تو بہت زبردست ہیں، جو اب 4 سال کے بعد نیا فگر سامنے آیا ہے۔ بلوم برگ نے بڑی زبردست رپورٹ دی ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، مہنگائی ایک ایشو ہے، جو نچلا طبقہ ہے اس کو ریلیف دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، مہنگائی ایک عالمی ایشو ہے، ظاہر ہے کہ عالمی ایشو ہونے کے باوجود اس حکومت کو پاکستان کے اندر اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ خود کو عالمی مارکیٹ سے ریلیٹ نہیں کرتے، ان میں اتنا شعور بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ان کا حق بھی ہے کہ ان کو مہنگائی کے معاملے میں ریلیف دیا جائے، لیکن ادر وائز جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہیں، تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ 5 سال جب پورے کر جائیں گے، ان کے جو اس وقت پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں وہ پروجیکٹس بھی پورے ہو جائیں گے، پھر یہ جو اکانومی کے متعلق رونا روتے رہتے ہیں، اکانومی کے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے پازیٹیو سمت میں ہیں، جو مائکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ کہیں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں خاص طور پر جو عوام کے سے جڑے ہوئے انڈیکیٹرز ہیں تو وہاں پہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ 5 سال جب پورے کر جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ سے ان کا چانس بنے گا 2023 کا الیکشن جیتنے کا، اگر پی ٹی آئی نے جو کے پی میں بدنظمی دکھائی تھی تنظیمی سطح پر اس طرح کی بدنظمی نہ دکھائی، اور ان کا راستہ روکنے کے لیے یعنی پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب مل بھی جائیں گے، الائنمنٹ بھی کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے، تو اصل میں یہ جو مارچ کا ہے کہ جی بلاول بھٹو مارچ کریں گے، پھر یہ مارچ کریں گے اور یہ سٹیٹمنٹ کریں گے، دیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، یہ میڈیا کے اندر سپیس لینے کے لیے ہے اور اس حکومت کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، تاکہ ایک بیانیہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ راج صاحب یہ تو خیر لوگ سیاسی طور پہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، اور ایک جماعت نہیں کئی جماعتیں اور کئی دھڑے اس وقت جو ان کے بلکہ لیڈران سمیت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں، بلکہ ہمارا نظام ہی راج صاحب ہمیں آنسٹ رہنا چاہیے، نظام ہی اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، بہتری آئے گی اتنی جلدی نہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ راج صاحب کیا ہے؟ مافیاز۔ اچھا آپ کسی بھی شخص کو ٹھیک کرنے نکلتے ہیں نا تو وہ آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور ایسا ٹھیک کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اچھا یہ جو مافیاز ہیں راج صاحب یہ ایک دن میں نہیں کئی دہائیوں میں بنتے ہیں، آپ نظام کو زہر دینا شروع کر دیں تو ایک وقت آتا ہے کہ نظام کے اوپر یا آپ کی باڈی کے اوپر وہ زہر بھی اثر کرنا بند کر دے گا، کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر زہر اتنا اکٹھا ہو گیا، آپ خود زہر بن گئے، تو زہر پر زہر نے کیا اثر کرنا ہے؟ پاکستانی معاشرے میں آپ کو کرپشن نظر آئے گی، کیونکہ آپ نے آہستہ آہستہ ایک کلچر پروان چڑھایا، لوگوں کو کچھ دینے اور لینے کی بات کرتے رہے، تو یہ نظام کا حصہ ہے، ایک دن میں یہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ مافیاز بن گئے ہیں، پھر ان کا اشارہ جس خاندان کی طرف تھا ایسا اب آپ کو پتہ ہی ہے، اور پھر انہوں نے ہماری خبر کا حوالہ بھی دیا، اجلاس ہوئی، میں چاہوں گا کہ خبر تو خیر جو کچھ ہوا وہ اس وقت میڈیا کے اوپر بھی ہے اور بڑا ایکسٹینسولی رپورٹ بھی ہو رہا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے۔ راج صاحب یہ ہوا کیا؟ کابینہ کی جو میٹنگ تھی اور اس کے اندر کس تناظر میں یہ بات کی گئی، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ دیکھیں کیبنٹ کا اجلاس بھی تھا اور پی ٹی آئی کے سپوکس پرسنز کا اجلاس بھی تھا، ترجمانوں کا اجلاس، پرائم منسٹر عمران خان چیئر کر رہے تھے، ترجمانوں کا اجلاس بھی، تو اسی اجلاس میں جو خبر تھی آپ کی کہ جج رانا شمیم کا بیان حلفی اصل میں کہاں ریکارڈ ہوا، اور جو نوٹری پبلک کے حوالے سے جو ایویڈنسز بھی آپ سامنے لے کے آئے تھے، تو وہ خبر بھی ڈسکس ہوئی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اب تو یہ ثابت ہو گیا اور یہ شواہد سامنے آ گئے ناقابل تردید کہ یہ جو نوٹری پبلک کے دفتر میں نہیں ہوا، یعنی بیان حلفی جو ریکارڈ ہوا، یہ اصل میں میاں نواز شریف کے بیٹے کے دفتر میں ہوا تھا،
اور ان کی ایک تاریخ ہے شریف خاندان کی کہ یہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں. اور رانا شمیم کا جو بیان حلفی تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اصل میں دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی تاکہ مریم نواز کی جو اپیلوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اور جسٹس عامر فاروق اس بینچ کا حصہ بھی ہیں جو اس وقت اس اپیل کی سماعت کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ کوشش تھی کہ مریم نواز کو ریلیف دلوایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو ان الفاظ میں پرائم منسٹر نے ذکر کیا کہ یہ شریف فیملی جو ہے یہ عدالتوں پر دباؤ ڈالنے والا ایک مافیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مافیا کی بات انہوں نے بالعموم کی اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جس قسم کی وہ تبدیلی لانا چاہتے تھے اس کے باوجود کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، ایف آئی اے ان کے نیچے ہے، انٹیلیجنس بیورو ان کے نیچے ہے، تحقیقاتی ادارے جو دیگر ہیں نیب کے سوا وہ بھی حکومت کے ماتحت کام کرتے ہیں. ریگولیٹرز اگرچہ آزاد حیثیت میں کام کرتے ہیں لیکن حکومت سے کبھی کبھار وہ ایڈوائس بھی لیتے ہیں اور حکومت کا ان کے اوپر انفلوئنس بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو نظام ہے یہ اتنا گلا سڑا ہوا ہے اور تین مرتبہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون چونکہ اس ملک پر حکمران رہیں تو انہوں نے اس پورے نظام کو اتنے برے طریقے سے کرپٹ کیا ہے کہ یہ نظام ان کو تحفظ دیتا ہے. جو پاکستان کے اندر مافیاز ہیں چاہے وہ کاروباری مافیاز ہوں، بڑے بڑے جو کارٹلز ہیں وہ ہوں، یہ ان کو تحفظ دیتا ہے. عدالتی نظام بھی ان کو تحفظ دیتا ہے. دیکھیں شوگر مافیا کے خلاف بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کتنی اگریسیولی کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عدالتوں سے ان کو سٹے آرڈر مل گئے. جن شوگر ملز کے اوپر تاریخی جرمانے کیے گئے تھے، اربوں روپے کے جرمانے، لیکن عدالتوں سے ان کو سٹے آرڈر مل گیا. میاں نواز شریف 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر باہر چلے گئے. آصف علی زرداری کو احتساب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ان کو گرفتار کرنا ہے تو پہلے احتساب عدالت کو آپ کو آگاہ کرنا ہوگا، آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. نیو یارک پراپرٹی کیس میں مریم نواز کے متعلق کہا کہ 15 دن پہلے مریم نواز کو بتانا پڑے گا اور لاہور ہائی کورٹ کو بھی بتائیں کہ آپ مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ یہ نظام جو ہے وہ کس طریقے سے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ نظام ترتیب دیا بنایا اور انہی دنوں کے لیے بنایا کہ جب کبھی ہم حکومت میں نہ ہوں تو تب بھی یہ نظام ہمیں پروٹیکٹ کرتا رہے. تو اس میں بڑے بڑے سیاسی گھرانے شامل ہیں، موروثی سیاست والے گھرانے شامل ہیں، وہ کاروباری گھرانے شامل ہیں، وہ کاروباری کارٹل شامل ہیں جو کہ بہت عرصے سے اس گلے سڑے نظام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں، شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تبدیلی لانے کی بڑی کوشش کی، یقیناً وہ کافی تبدیلی لے کر بھی آئے. یعنی حکومت کے کرپشن کے سکینڈل دیکھیں منظر عام پر نہیں آئے. بہت سے جو کرپشن سکینڈلز تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہوا. اپوزیشن کے جو کرپٹ رہنما تھے جن کو عدالتوں نے کرپٹ کہا ان کو جیلوں میں بھی جانا پڑا. لیکن اس کے باوجود جس قسم کی تبدیلی لانا چاہتے تھے پرائم منسٹر عمران خان وہ 4 سال کے اندر پوری طرح نہیں آ سکی کیونکہ یہ پورا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر بوسیدہ ہو چکا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی ملک کی تقدیر بدلنی ہے، اصلاحات کا تسلسل آپ چاہتے ہیں اور جو آپ نے اصلاحاتی عمل آپ نے جس کی بنیاد رکھی ہے تو پھر 5 سال کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آپ کے پاس 10 سال ہونے چاہیے. 5 سال کے اندر آپ فاؤنڈیشن رکھتے ہیں اور 5 سال اس فاؤنڈیشن کے اوپر آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں. اب بڑی مشکل قسم کی اصلاحات اس حکومت نے کی، معاشی اصلاحات بھی، لیکن یہ معاشی اصلاحات جاری رہتی ہیں یا نہیں جاری رہتی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ تحریک انصاف 2023 کا الیکشن جیت کر دوبارہ حکومت بناتی ہے یا نہیں بناتی. اور پھر اس سے پہلے تو جتنی بھی پالیسیز بنتی رہی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی وہ تو شارٹ ٹرم سیاسی فائدوں کے لیے پالیسیز تھیں. یہاں پہ رسک لیا گیا تحریک انصاف کی حکومت میں جس میں عوام کو کچھ تکلیف بھی ہوئی اصلاحات کے عمل میں، لیکن رسک یہ لیا گیا کہ پائیدار قسم کی اصلاحات کی جائیں تاکہ یہ جو شارٹ ٹرم سیاسی فائدے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ملک کو فائدہ ہو، ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے. تو یہ پورا وہ کانٹیکسٹ تھا جس میں پرائم منسٹر نے مافیا کا ذکر کیا. بالکل راجہ صاحب، مافیا سے ہم کئی جنریشنز دیکھ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور اب پتہ نہیں ایک جنریشن اور لڑے گی یا پھر یہ آنے والی کئی جنریشنز اسی طرح لڑتے رہیں گی. یہ وقت اس کا فیصلہ کرے گا اور 10 سال کی جو آپ نے بات کی اس کا بھی فیصلہ وقت کرے گا کہ پاکستان کی عوام دوبارہ کس جماعت کو حکومت دیتی ہے. کیونکہ دوسری طرف سے جو اپوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایسی حکومت ہو جس میں سب لوگ شامل ہوں، مل جل کے کیا جائے.
تو میرا خیال ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ سندھ میں حکومت شاید بنا لیں، باقی صوبوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور ہمارے سامنے بھی ہے، اور پاکستان کی عوام بھی بڑی اچھی طرح جانتی ہے۔ خیر ویورز، یہ آج کا ہمارا ٹوک تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔